आसान नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। वजीर आजम और नैब ने मुल्क को बदनाम कराया है, नूली का मौक़िफ़ है। मुल्क की मैशियत जिम्मेदार कौन है, साबका हुकूमतें या मौजूदा हुकूमत? इमरान खान का एहतसाब का नारा एहतसाब होगा, वो एहतसाब तो नहीं बना, लेकिन गवर्नेंस से तवज्जो हट गई है। मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है, मुआशी सियासी सूरत हाल, इस्तेकाम नहीं आ रहा। यही गवर्नमेंट बार बार दावा कर रही है कि हालात बेहतरी की तरफ हैं, आप घबराएं नहीं, ये हुकूमत का मौक़िफ़ है। शौकत यूसुफज़ई, जिस तरह उन्होंने कहा टमाटर का इस्तेमाल नहीं करें, दही का इस्तेमाल करें, उससे पहले जिस तरह अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अगर टमाटर महंगे होते हैं तो ये भी तो अपने मुल्क की खुशहाली होती है, यहां के लोग खुशहाल होते हैं, जो काश्तकार हैं वो खुशहाल होते हैं। इस तरह का मौक़िफ़ है गवर्नमेंट का, और मुल्क के अंदर कोई इस्तेकाम नजर नहीं आ रहा। गवर्नमेंट तहरीक इंसाफ जिम्मेदार, जब उनसे हम पूछते हैं तो वो बार बार कहते हैं कि पिछली हुकूमतों ने यह किया, और नवाज शरीफ साहब की बीमारी, हुकूमत का बयानिया तब्दील हो रहा है, मजाक उड़ा रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं कि जैसे मियां साहब जो है ना ड्रामा करके बाहर गए। इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दिया मोहतरम जनाब एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब, रहनुमाए नून लीग के सीनियर रहनुमाए और सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम। उसी के साथ मोहतरम जनाब नवीद एंथनी साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, बड़े वोकल हैं, खुल के बात करते हैं। सर मैं आपको भी वेलकम करता हूं। सर किस तरफ सिचुएशन जा रही है? मियां साहब को पहले भेजा, आज कह रहे हैं कि मैं हैरान हुआ जिस तरह सीढ़ियां चढ़ के जो है ना, वो जिस तरह जहाज में बैठे थे, जिस तरह गए थे, यानी कि ऐसे लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो है ना ड्रामा करके गए, कोई डील करके गए जो वजीर आजम को पता ही नहीं चली। देखें, पहली बात यह है कि नवाज शरीफ साहब का जो मामला है, वक्तन फ़क्तन मेडिकल बोर्ड जो बनाए गए हैं वो हुकूमत ने बनाए हैं, और मेरे ख़्याल में जो लास्ट मेडिकल बोर्ड बना उसमें शौकत खानम के टॉप के जो डॉक्टर हैं उनको भी उसके अंदर शामिल किया गया। तो या तो प्राइम मिनिस्टर ये कह दें कि शौकत खानम के जो डॉक्टर थे वो भी मेडिकल बोर्ड के बाकी मेम्बरान के साथ मिल गए और इसकी वजह से उन्होंने भी रिपोर्ट गलत दी। सपोज़ एक आदमी बीमार है, हार्ट पेशेंट है, वो अपने डॉक्टर के पास अगर जाता है तो क्या स्ट्रेचर पर लेट के तो नहीं जाएगा ना, चूँकि बीमारी से फाइट करने का एक तरीका मेरे नज़दीक ये है कि आदमी अपनी विल पावर का भी इस्तेमाल करता है। अब मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के बाद जो फाइनल मेडिकल बोर्ड बना, और वक्तन फ़क्तन इनकी जो मिनिस्टर रहे यास्मीन राशिद साहिबा, उन्होंने भी कहा, वो भी बोर्ड के अंदर थी, हाँ बोर्ड के अंदर थी, कि वो शदीद बीमार हैं। बीमारी के ग्राउंड पे आपने खुद परमिशन ग्रांट की एक किस्म की, और कहा कि मुझे रहम आ गया। हाँ, और रहम का बात तो मैं बाद में आता हूँ कि उन्होंने पहले परमिशन ग्रांट की। परमिशन ग्रांट करने के बाद 5 दिन तक आपने उस मामले को फिर लटकाए रखा, और आपने एक जो है ना इंडेमनिटी बाउंड और दुनिया भर के शराइत जो है ना वो नाफिज करने की कोशिश की। तो आपके प्रोग्राम के हवाले में से मैंने ये कहा था कि फेडरल गवर्नमेंट के पास किसी भी शहरी से इंडेमनिटी बाउंड मांगने का इख्तियार नहीं है, सिक्योरिटी मांगने का इख्तियार नहीं है, ये काम अदलिया का है, इंतज़ामिया का नहीं है। उसके बाद कैबिनेट के लोगों ने भी, इवन पंजाब का गवर्नर हो, कई दूसरे मिनिस्टर हों, उन्होंने कहा जी मियाँ साहब की सूरत हाल जो है ना इंतहाई तशवीशनाक है, उनको जाना चाहिए, हर हालत में जाना चाहिए। पंजाब का गवर्नर भी खुल के सामने आया, मिनिस्टर भी आए, सारा कुछ हुआ, चेयरमैन सब। लेकिन अल्टीमेटली जो रिज़ल्ट निकला कि आपने कहा जी कैबिनेट के लोगों ने कि इस फेवर में नहीं थे, हालांकि पहले ये रिपोर्ट ये आ रही थी कि कैबिनेट के लोग जो है ना 2 हिस्सों में तकसीम है। बाद में उन्होंने कहा जी मैंने इंसानी हमदर्दी के तौर पर रैम खाया, और रैम खाने के बाद मैंने इजाज़त दे दी, और फिर आपने कंडीशन लगा ली। सबसे बड़ी तकलीफ सूरत हाल तब बनी कि जब मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ से चले गए तो आपने डायरेक्ट अदलिया को इन्वॉल्व करने की कोशिश की, और ये तमाम तर जिम्मेदारी अदलिया पर डालने की कोशिश की कि मियां नवाज शरीफ जो बाहर गए हैं हमारी वजह से नहीं गए हैं, वो अदलिया की वजह से गए हैं। पहली दफ़ा ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा साहब ने
پہلی دفعہ یہ کہا، کیونکہ آپ نے تقریر میں جملہ بولا کہ طاقتور کے لیے قانون الگ ہے کمزور کے لیے اور کمزور کے لیے الگ ہے. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قانون بناتا کون ہے؟ کیا عدلیہ بناتی ہے یا آپ بناتے ہیں؟ کیا پارلیمنٹ کا کام ہے قانون سازی کا یا عدلیہ کا ہے؟ تو اگر قانون میں کسی قسم کی کوئی خرابی ہے تو وہ آپ کی ذمہ داری ہے نا، آپ اس کو دور کریں. تو پہلی دفعہ آنریبل چیف جسٹس نے اس معاملے کو کہا تو انہوں نے کہا ہمارے سامنے قانون طاقتور ہے، افراد طاقتور نہیں ہے. جانے کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ عدلیہ کا معاملہ ذرا ڈیفرنٹ وے میں چلا جا رہا ہے تو آپ نے کیبنٹ کے لوگوں کو کہا کہ عدلیہ کے چیف جسٹس کے اسٹیٹمنٹ کے بعد ہماری طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آئے گا. اب پھر پبلک پریشر، جو ان کے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، یہ حکومت پریشر کے اندر چل رہی ہے. پھر انہوں نے کیا کیا کہ پبلک پریشر کی وجہ سے اٹھا کے تمام ڈاکٹروں پہ عدم اعتماد کر دیا کہ انہوں نے رپورٹ وہ جہاز میں جا رہا تھا، میں میڈیکل رپورٹ کو دیکھ رہا تھا اور ادھر میاں نواز شریف کو دیکھ رہا تھا کہ وہ کس حساب سے جا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے جو اپنا میڈیکل بورڈ بنایا، جب آپ نے دیکھا عدلیہ آپ کے قابو میں نہیں آ رہی، آپ نے دیکھا پبلک آپ کو تنگ کر رہی ہے، تو آپ نے تمام ملبہ جو ہے نا اپنا سارا کا سارا جو ہے وہ ڈاکٹروں پہ ڈال دیا. تو یہ جو صورتحال ہے اس حکومت کی، چونکہ اس حکومت کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. لیکن یاسین آزاد صاحب، ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، کیا وجہ ہے، کون سی وجوہات ہیں؟ کیا آج بھی یہ تاثر جا رہا ہے کوئی ڈیل اور ڈھیل ہوئی ہے؟ یہ تاثر ختم نہیں ہو رہا. دیکھیں، جہاں تک ڈیل اور کا تعلق ہے ان تمام باتوں کا، ان کے منسٹر خود کہتے ہیں کہ کوئی ڈیل نہیں ہوئی ہے، ہم نہیں کہتے. ان کے منسٹر خود کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان کوئی ڈیل نہیں ہوئی. سب سے زیادہ شیخ رشید بولتا ہے. جب حکومت خود کہتی ہے کہ کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہوئی، پہلے آپ کہتے تھے کہ ہم کسی کو جانے کا موقع ہی نہیں دیں گے. تو اب یہ تمام چیزیں جتنی بھی ہیں، میں آج بھی کہتا ہوں کہ اگر میاں نواز شریف نے کوئی ڈیل کرنی ہوتی تو جس دن آپ نے کنڈیشن لگائی تھی کہ اتنا اماؤنٹ کا آپ انڈیمنیٹی بانڈ دے دیں، تو انڈیمنیٹی بانڈ دینا کوئی مشکل کام نہیں تھا میاں نواز شریف کے لیے. لیکن چونکہ ایک اصولی فیصلہ تھا کہ مجھے انڈیمنیٹی بانڈ گورنمنٹ کو نہیں دینا، چونکہ یہ گورنمنٹ کا کام ہے نہیں، تو انہوں نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں مجھ سے کیا ہوتا ہے. لیکن انہوں نے انڈیمنیٹی بانڈ دینے سے انکار کیا. انہوں نے دروازہ ناک کیا عدالت کا. عدالت نے اس آرڈر کو جو فیڈرل گورنمنٹ کا انڈیمنیٹی بانڈ تھا اس کو سسپینڈ کیا اور ان کا پرمیشن دی جانے کی. اب اسی پٹیشن میں آپ دیکھ لیں تقریباً 5 کے قریب نکات جو ہے نا لوور ہائی کورٹ نے طے کیے ہیں. اب یہ معاملہ جنوری میں جائے گا کہ کن حالات میں ایسا کوئی قیدی جا سکتا ہے نہیں جا سکتا. اب یہ معاملہ کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. لیکن میرے خیال میں ایک بوکھلاٹ کا عالم ہے موجودہ حکومت کے لیے کہ جانے کے بعد جو ان کے پارٹی کے جو ورکر ہیں یا جو ہیں وہ جو سوشل میڈیا میں ان کے خلاف ریمارکس دیتے ہیں، ان کے خلاف کچھ کہہ رہے ہیں، ان کو مطمئن کرنے کے لیے ہماری حکومت ایک نیا سلسلہ لے کے چلی ہے. مجھے افسوس تو اس بات کا ہوتا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ اس کیبنٹ کے اندر کون لوگ ہیں، کس قسم کے ایڈوائزر ہیں. آج بھی میں تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا کہ ان کا وہ اجلاس ہو رہا ہے کیبنٹ کا، اور وہ زلفی جو ہے وہ کیبنٹ کا اجلاس جو ڈیول نیشنلٹی والا ہے وہ وہاں بیٹھا ہوا اس اجلاس کو اٹینڈ کر رہا تھا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ گورنمنٹ اتنے غلط کام کر رہی ہے، غیر قانونی کام کر رہی ہے، ڈیول نیشنلٹی والے کو آپ اپنے کیبنٹ کے فیصلوں کے اندر شامل کرتے ہیں، جس کے متعلق آنریبل سپریم کورٹ کا طاہر القادری کے معاملے میں آبزرویشن یہ تھا کہ ہم کیسے مان لیں کہ ہم محب وطن ہیں پاکستان کی. تو آج تو وہی زلفی بخاری سارا کا سارا رول ادا کر رہا ہے. کوئی کچھ کہتا ہے، ان کی کیبنٹ کے جو منسٹر ہیں یا ایڈوائزر ہیں ان کے اندر یونٹی نہیں ہے. باقی میں کیا سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے، نبی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ انارو نہیں دوں گا، اگر ان چوروں سے میں نے ڈیل کر لی تو یہ ملک سے غداری ہوگا. یہ سارے اسی لیے ساتھ ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ، سب ایک ساتھ ہیں. وجہ یہی ہے کہ یہ ریلیف چاہتے ہیں، ڈیل چاہتے ہیں، این آر او چاہتے ہیں، لیکن میں کسی کو نہیں دوں گا. شکریہ میر صاحب. میرا خیال ہے کہ اب عمران خان صاحب کو بھی کسی اچھے ڈاکٹر کے ساتھ جو ہے نا رجوع کرنا چاہیے، اور ان کی جو ذہنی اس وقت کیفیت ہے اور جو حالت ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ، یہ ملک کے پرائم منسٹر ہیں، ان کو جو ہے وہ سٹیبلٹی جو ہے ان کی جو ہے وہ سوچ میں، ان کی صحت میں
آنی چاہیے، ان کی جو ذہنی سطح اس وقت بن چکی ہوئی ہے اس میں اسٹیبلٹی آنی چاہیے، اور اس میں یہ میرا خیال ہے کوئی آر محسوس نہ کریں، کوئی شرم محسوس نہ کریں، ان کو کسی اچھے جو ہے نا وہ معالج سے جو ہے وہ رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں ہم نے جو دیکھا، جو سنا، جو پڑھا، اور اس ملک کے 22 کروڑ عوام نے دیکھا کہ جب آزادی مارچ کے لیے تمام اپوزیشن کی جماعتیں نکلیں تو وہ اس ملک میں جو بڑھتی ہوئی مہنگائی تھی، جس کے نیچے جو ہے عام غریب پاکستانی جو ہے وہ پس کے جو ہے وہ آخری سسکیاں لے رہے، یہ اس کے لیے اپوزیشن نکلی آزادی مارچ کے لیے۔ لیکن یہ بیانیہ بن نہیں پایا اپوزیشن سے کہ آپ مہنگائی کے لیے، بے روزگاری کے لیے آپ نکلے ہیں۔ لوگوں نے یہ تاثر کیا یہ عمران خان کی حکومت گرانا چاہتے ہیں، ان کے اوپر کیسز بنی، تاثر یہی بنا۔ نہیں، یہ تاثر تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے، یہ تاثر ان کے جو اپنے اتحادی ہیں وہ بنا رہے ہیں، جن کو یہ فکر لاحق ہو گئی ہے کہ جس ارینجمنٹ کے تحت وہ آئے تھے اب وہ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس پہ جس شدت کے ساتھ کیا مطلب حکومت جانے والی ہے، الیکشن ہونے والے ہیں، کوئی تبدیلی آنے والی ہے؟ دیکھیں اگر آپ نمبر گیم بھی دیکھ لیں جو نیشنل اسمبلی میں پی ٹی آئی کو میسر ہوئی تھی اس سارے ارینجمنٹ کے بعد، اس کے بعد وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ حکومت بنا مجھے ایماندارن بتائیں، یہی نمبر گیم سینیٹ کے اندر آپ کے پاس تھے، کیا آپ نے تبدیلی وہاں لائی؟ کیا اپنے آپ سے یہ پوچھا، نون لیگ سے پوچھا، پیپلز پارٹی سے پوچھا، سینیٹ کے اندر میجورٹی ہوتے ہوئے آپ جو ہے نا سینیٹ چیئرمین چینج نہیں کر سکتے؟ یہ ناکامی نہیں ہے؟ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو کاف لیگ کی قیادت کے بیان تھے اس دھرنے میں، جو جب ڈائیلاگ ہوئے، مطلب پی ٹی آئی کے پاس تو اس طرح کا کوئی کریڈیبل لیڈر بھی نہیں تھا کہ وہ جا کر اپوزیشن سے بات کر سکے۔ پھر جن کو یہ چور ڈاکو کہتے تھے ان کو انہوں نے بھیجا کہ جا کر چور دروازے سے ان کی جو ہے وہ جو اکھڑ رہی ہیں سانسیں ان کو دوبارہ بحال کر سکیں۔ تو وہ اتحادی گئے اور انہوں نے فرمایا کہ جی ان حالات میں تو کوئی 3 ماہ کے بعد جو ہے نا اس ملک کا وزیر اعظم بننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس پہ بڑی ڈسکشن ہوئی پورے ملک میں۔ پھر اس کے بعد ایم کیو ایم کھڑی ہو گئی، اس نے کہا جی ہمیں بڑے مایوسی ہے۔ مینگل صاحب نے کہا کہ جی یہ جتنے سارے اتحادی ہیں دیکھیں یہ ہلکی سی دب لگاتے ہیں اور پی ٹی آئی کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ یہ تو آپ کی خواہش ہے نا، یہ آپ کی خواہش ہے، حکومت گرنے والی۔ حکومت نے خواہشوں پہ تو نہیں گرتی نا۔ دیکھیں ہماری خواہش نہیں ہے، ہماری خواہش نہیں ہے، ہماری خواہش صرف یہ ہے کہ اس ملک کے عام آدمی کو ریلیف مل سکے، ٹھیک ہے نا، ریلیف مل سکے، وہ سکھ کا سانس لے سکیں، اس مہنگائی سے ان کی جان چھڑا سکے، یہ ہماری خواہش ہے، اور اس کے لیے ہم سڑکوں پر نکلے ہیں اور نکلتے رہیں گے جب تک اس ملک کے عام آدمی کو ریلیف نہیں ملے گا۔ لیکن عوام آپ کے پیچھے کیوں نہیں آ رہی؟ عوام پیچھے، عوام اون کیوں نہیں کر رہی؟ عوام بالکل اون کر رہی ہے۔ عوام کیوں؟ آپ کو بھی ٹائم عوام نے دیا تھا، آپ کو بھی حکومت دی تھی، اس ٹائم ریلیف عوام کو نہیں ملا، نون لیگ کے دور میں بھی نہیں ملا۔ دیکھیں وہ سارے انڈیکیٹر سامنے ہیں، وہ سارے انڈیکیٹر سامنے ہیں۔ پھر آپ کو ناکامی وہ سارے کہاں سے سندھ تک محدود ہوگا؟ کہاں تک محدود ہوگا؟ نہیں، دیکھیں اگر اس الیکشن اپنی جیت کو آپ کہتے ہیں الیکشن صحیح ہوا، ان کی جیت کو کہتے ہیں کہ وہ سلیکٹڈ ہے۔ دیکھیں میر صاحب بات یہ ہے کہ اس الیکشن کے رزلٹ پہ اگر ہم بات کریں تو یہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک رزلٹ تیار ہوئے تھے، مطلب بہت بڑا کویسچن مارک ہے کہ کیوں فارم 45 نہیں دیا گیا تھا، آپ دیتے نا۔ سندھ میں صحیح ہوا الیکشن، جہاں آپ جیت کے آئے وہاں دھاندلی نہیں ہوئی، وہاں فیئر الیکشن ہوا، آپ جیت کے آئے، آپ کو مینڈیٹ ملا۔ جہاں وہ جیت کے آئے وہاں دھاندلی ہوئی، ریگڈ الیکشن ہے، جتوایا گیا۔ جہاں پر لوگوں نے اپنے مینڈیٹ کو اس کی حفاظت کی وہاں پر تو اس طریقے سے تبدیلی نہیں آ سکی۔ لیکن آپ لیاری کا رزلٹ دیکھ لیجئے، آپ لڑکانہ کا رزلٹ دیکھ لیجئے، اگر ہم اتنے ہی طاقتور ہوتے، اتنا ہی انفلوئنس کرنے کی پوزیشن میں ہوتے تو ہم لیاری میں مطلب رزلٹ تبدیل ہونے دیتے، ہم لاڑکانہ میں رزلٹ تبدیل ہونے دیتے، لیکن ہم تو اس طرح انفلوئنس نہیں کر رہے تھے نا۔ اگر جنہوں نے کمال دکھایا لیاری کے اندر، جنہوں نے کمال دکھایا لاڑکانہ کے اندر، وہ دوسری جگہ پہ بھی تو دکھا سکتے تھے، سکھر میں بھی دکھا سکتے تھے، دوسری جگہ بھی دکھا سکتے تھے، وہاں کیوں نہیں دکھایا؟ وہاں آپ کو شکست دی، وہاں آپ کو جتوایا۔ اچھا چلیں ہمارے آرگومنٹ کو ایک سائڈ پہ کر دیجئے، ہم اس حکومت کے ایک بڑے ہی خاص جو ان کی حلیف جماعت ہے نا ان کے سربراہان کی بات کر لیتے ہیں۔ کیا انہوں نے اپنے حالیہ انٹرویو میں نہیں فرمایا کہ پی ٹی آئی کی تشکیل کس طریقے سے ہوئی ہے؟ دیکھیں نا، اگر میرے آرگومنٹ پہ آپ کو یقین نہیں آ رہا تو آپ ان کی بات کو لے لیجئے، اس پہ ہی تھوڑی سی بات کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ کس طریقے سے پی ٹی آئی کی تشکیل ہوئی۔ پھر اس کے بعد ان کے جو سابق جو پی ٹی آئی کے جو رہے ہیں ذمہ داران اور مطلب لیڈر رہے ہیں، انہوں نے بھی اس بات کو انڈوز کیا۔ لیکن آپ کے ساتھ جو رہے تھے، آپ کو جو لوگ چھوڑ کے گئے، ان کے بیانات آپ دیکھ لیں
تو آپ کی پارٹی کے لیے, آپ کی قیادت کے لیے کیا ہے؟ جو لوگ چھوڑ کے جاتے ہیں موقف الگ ہوتا ہے نوی صاحب, جو پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں ان کا موقف الگ ہوتا ہے. فردوس عاشق اوان آج بلاول صاحب کے لیے, زرداری صاحب کے لیے, پیپلز پارٹی کے لیے کیا کہنے کے نہیں, بابر اوان کیا کیا نہیں کرے, صفدر عباسی کیا کیا نہیں کرے. میں بریک کے بعد آتا ہوں, بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کے بعد نوید صاحب کے پاس موقف ضرور سنیں گے, اس کے بعد جو ہے یاسین آزاد صاحب کے پاس چلیں گے. ویلکم بیک. ہاں, جو چھوڑ کے جاتے ہیں تو سبھی اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں. میں وہ باتیں نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس حکومتی پارٹی کی تشکیل کے عمل پہ بات کریں آپ, کہ یہ تشکیل کس طریقے سے دی گئی تھی, کس طریقے سے آج اتحادی شکایت کر رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو کن لوگوں نے فون کر کر کے کہا کہ جی آپ اس کا حصہ بنیں. اچھا, پھر اس کے بعد دیکھیں حکومت کی جو اس وقت پوزیشن دیکھ لیجئے آپ, انہی لوگوں کا حال دیکھ لیجئے آپ کہ یہ 360 کے ڈگری پہ اس طرف جا رہے ہوتے ہیں, حکومت اس طرف جا رہی ہوتی ہے, پرائم منسٹر اس طرف جا رہا ہوتا ہے. کہیں آپ کو کنسنسس نظر آتا ہے؟ دیکھیں نا, اگر یہ ایک پارٹی ہوتی, ایک سوچ کے لوگ ہوتے, مطلب یہ سیاسی خانہ بدوش ایک جگہ پر اکٹھے کیے گئے ہیں, ان کو گھروں میں رہنے کی عادت ہی نہیں ہے, یہ تو خانہ بدوش لوگ ہیں نا. میں ایک چیز آپ سے سب سے بڑی امپورٹنٹ, آپ کہتے ہیں کوئی کہاں سے پارٹی, کوئی کہاں سے گروہ, آپ مجھے ایماندارن بتائیں, آپ پڑھے لکھے, کراچی سے آپ کا تعلق ہے, بات کو مانتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں دلیل کے ساتھ. آپ نے جب 2008 میں حکومت بنائی تھی, قاتل لیگ کو بھی لے کر آئے, ایم کیو ایم بھی اس ٹائم صحیح تھی, اس کو قاتل لیگ بھی آپ نے کہا اپنے ساتھ بٹھایا, اس کے ساتھ آپ جو ہے فنکشنل لیگ کو بھی آپ اپنے ساتھ لیا, سب کو لے کر آپ نے بھی تو ایسی حکومت بنائی تھی. آپ کے اوپر بھی تو تنقید ہوتی تھی, کراچی کے اندر 60-50 لوگ مرتے تھے, آپ دونوں پارٹیاں ذمہ دار ہوتی تھی, پیپلز پارٹی اور ایم کیو. آپ کوئی لوگ ذمہ دار کہتے تھے, آپ ہی حکمران ہوتے تھے, ایک دوسرے کو چور بھی کہتے تھے, دہشت گرد بھی کہتے تھے, کرپٹ بھی کہتے تھے, سب کچھ ساتھ بھی بیٹھے رہتے تھے. سر بہت بڑا فرق ہے میر صاحب, سر آپ کے لیے فرق ہے. سن لیجئے, آپ ہمارے اس دور حکومت جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں, کوئی ایک سیاسی قیدی بتا دیجئے جس سے ہم نے سیاسی انتقام لینے کے لیے اس کو جیلوں میں بند کیوں کیا تھا, آپ کو پتا ہے ٹھیک ہے نا, کیوں کیا تھا پتا ہے آپ کو, کہ میں آج آپ کو بتا دلا, آپ نے کمپرومائز کیا تھا, نہیں سودے بازی کی تھی, آپ کو 5 سال نکالنا تھا. یہ آپ کا ورژن ہو سکتا ہے, یہ آپ کا ورژن ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ آپ کا ورژن ہو سکتا ہے. دیکھیں ہمارا جو نقطہ نظر اس وقت تھا آج بھی ہے, ٹھیک ہے, ہم تمام پولیٹیکل فورسز کو ساتھ لے کر پاکستان کی ترقی کے سفر میں شامل کیا تھا اس وقت بھی. آج بھی ہم اس بات پر جو ہے وہ بالکل جو ہے کیٹیگوریکلی اس پہ ہم جو ہے وہ کنونسڈ ہیں کہ جتنی بھی پولیٹیکل فورسز ہیں وہ اگر پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتی ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی ان کو جو ہے گلے سے لگائے گی اور ان کو ساتھ لے کے چلے گی. یہی موقف اس وقت بھی تھا, یہی موقف آج بھی ہے. آج دیکھ لیجئے, جو میں اگین کہوں گا کہ جو سیاسی خانہ بدوشوں کے ذریعے اس سیاسی عمل کو چلانے کی بظاہر کوشش کی جا رہی ہے, اس میں ایک جو اس کا جو کیا کہتے ہیں اس کو, انتقام احتساب کی صورت میں, انصاف کی صورت میں لیا جا رہا ہے, صرف اپوزیشن کے لوگوں سے لیا جا رہا ہے. اگر ہم نے ریکنسلیشن کی بات کی تھی تو ہم نے کسی کو, میں دوبارہ کہوں گا کہ کسی کو سیاسی بنیادوں پر جیلوں میں نہیں ڈالا تھا, ہم نے سیاسی طور پر کسی سے انتقام نہیں لیا تھا, ہم نے ان قوتوں کو بھی ساتھ لے کر چلے تھے جن کو آپ آج اتنے عرصے بعد بیٹھے ہوئے بھی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ان پہ الزام لگاتے تھے, اور ایسے الزام جس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر جو ہے وہ بالکل آج بھی جذباتی ہو جاتا ہے, اس کے ایموشن جو ہیں بالکل اسی طریقے سے زندہ ہو جاتے ہیں. لیکن چونکہ اس وقت موجود جو ملک کے حالات تھے, ایک تو سیاسی حالات, امن و امان کے حالات, اور اس کے ساتھ ساتھ جو قدرتی طور پر اس خطے میں جو آفات آئی تھیں سیلاب کی صورت میں, دوسری صورت میں جو اکانومی کا بالکل جو فلیٹ ہو چکی ہوئی تھی, ان سارے چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک پولیٹیکل ول کی ضرورت تھی اور ایک ایسی کنسنسس فورس کی ضرورت تھی جو ریکنسلیشن کے بغیر بن نہیں سکتی. ٹھیک ہے, اب مفاہمت کی سیاست سے آپ لوگوں نے 5 سال بھی پورا کیا, اس مفاہمت کی سیاست سے سندھ کو کیا ملا, لوگوں کو کیا ملا, سندھ کے لوگوں کو کیا, آپ کی حکومت ہوئی, آپ نے انجوائے کیا آپ کا. آج مجھے آپ بتائیں, ایک ایک کیس میں آپ سے یوسف رضا گیلانی سے لے کر پرویز اشرف تک جتنے بھی کیس ہے اس کا رزلٹ 0 ہے. آپ کی پارٹی نے خود مانا تھا اس ٹائم امن کمیٹی کو جس طرح سپورٹ کیا گیا, لیاری کے اندر ان کے ساتھ تصویریں, ان کے ساتھ فوٹوز, ان کے لوگ ایم پی اے, ان کے لوگ منسٹر, سب کچھ آپ نے کیا. آپ کہتے ہیں وہ ہم نے سب جمہوریت کے لیے کیا اور آپ عوام کے لیے کیا, اس سے کیا ریلیف ملا؟
دیکھیں میرے صاحب میں قیادت کی تو نہیں بات کرتا سر میں سب کو پتا ہے یہ کسی کو ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، عوام جانتی ہے، لوگ شعور رکھتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو آج پتا نہیں ہے، آپ لوگوں کو اندھیرے میں نہیں سمجھیں، آپ لوگوں کو فار گرانٹڈ لیتے ہیں سندھ کے، آپ سندھ کا ووٹ لے کر جیب میں ڈال دیتے ہیں، آپ کی قیادت سندھ کو لفٹ نہیں کرواتی، سندھ کے مسئلے حل نہیں کرتے، لوگوں کو آپ نے جذباتی کیا ہوا ہے۔ آپ تو میرا بھی ٹائم لے رہے ہیں، نہیں سر مجھے بات ہی نہیں کرنے دے رہے ہیں، میں تو چپ کر کے سن رہا ہوں آپ کو۔ دیکھیں بات یہ ہے، میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں پولیٹیکل لیڈرشپ کو آپ اپنی جگہ رکھیں، میں ایک عام پولیٹیکل ورکر ہوں، ٹھیک ہے نا، اللہ کی مہربانی، میری پارٹی لیڈرشپ پہ ڈسکس نہیں ہو سکتا، میں ہو سکتا ہے نیگیٹو، دیکھیں میں اسی طرف آؤں گا، مجھے ایگزامپل سے بات کرنے دیجئے نا۔ وہ پیر و مرشد تو نہیں ہے نا، پولیٹیشن سے، بالکل نہیں، بات ہو زرداری صاحب پہ بات ہو سکتی ہے، بلاول صاحب پہ بات ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے، لیکن میری آپ سن تو لیجئے بات نا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے پارٹی نے ایک جو ہے وہ ذمہ داری دے دی، مجھے ممبر سندھ اسمبلی بنا دیا، ٹھیک ہے نا۔ اب میں اگر کہیں موو کرتا ہوں، میری کمیونٹی کے لوگ ہیں، میرے پارٹی کے لوگ ہیں، اور اس کہیں پر میں کسی اجتماع میں جاتا ہوں، پبلک پلیس میں جاتا ہوں، پبلک گیدرنگ میں جاتا ہوں، تو میں تمام چہروں سے واقف تو نہیں ہوتا نا۔ اگر کوئی آتا ہے، یہ آج کل جو اس مشین نے جو ایک کارنامے، مطلب بہت سارے کارنامے کیے ہوئے ہیں، اس میں سب سے جو ایک ایڈکشن جو آج کل لوگوں کو ڈال دی گئی ہے، ایک زمانہ ہوتا تھا جب لوگ کوئی ڈگنیٹیز آتے تھے، پرسنالٹیز آتے تھے، آٹوگراف لیتے تھے، آج کل رواج ہو گیا ہے سیلفی کا، ٹھیک ہے نا۔ اب کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ جو کھڑا ہوا ہے، وہ آپ سے جو تصویر لے رہا ہے، وہ آپ کا کتنا ہمدرد ہے، آپ کی پارٹی کا ہے یا نہیں ہے، مجھے تو نہیں پتا نا، لیکن چونکہ میں کسی کو منع نہیں کر سکتا، اس وقت پوزیشن ایسی ہوتی ہے، میں پبلک کے اندر ہوتا ہوں، میں منع نہیں کر سکتا، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ اور ایک میری پارٹی کا اگر لیڈر ہے تو اس سے محبت کرنے والے تو کروڑوں لوگ ہیں نا، وہ اگر کہیں پر موو کرتے ہیں، کہیں کسی پبلک گیدرنگ میں جاتے ہیں، تو وہ سب کو تو نہیں پہچان رہے ہوتے نا کہ کون آ رہا ہے ان کے ساتھ پکچر لے رہا ہے، کون ان کے ساتھ تصویر بنانے کی خواہش کا اظہار کر رہا ہے، اور چلتے چلتے بنوا لیتے ہیں۔ اب اگر اس پکچر کو کہیں مس یوز کرتے ہیں تو میر صاحب یہ اب ٹرینڈ بن چکا ہوگا۔ عزیر جان بلوچ اگر فریال ٹالپور صاحبہ کے ساتھ تصویر کھچوائے تو وہ ایک دوسرے کو نہیں جانتے، واہ کیا لاجک آپ نے دی ہے، لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ وہی بندہ اگر ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کے ساتھ کھڑا رہے تو ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کو یہ نہیں پتا کہ عزیر جان بلوچ کھڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ کسی جلسے میں تقریریں کریں تو وہ ایک عام آدمی ہوتا ہے، وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تو عزیر جان اسپیچ کر رہا ہے۔ میں آپ کے اس نبی صاحب اس رسپانس کا ویٹ کر رہا تھا، وہی سن لیجئے میں میر صاحب سن لیجئے، میں رسپانس کا ویٹ کر رہا تھا، میں آپ کے رسپانس کا ویٹ کر رہا تھا۔ اب اس کو جوڑتے ہیں آپ کی اس بات کو، پہلی بات سے جو آپ نے پہلے ارشاد فرمایا تھا۔ اب یہ ذوالفقار مرزا جب پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ تھا تو یہ سرپرست تھا عزیر جان بلوچ کا، اکیلا تھا، پارٹی کی سپورٹ نہیں تھی، زرداری صاحب کی سپورٹ نہیں تھی، پارٹی پیچھے نہیں تھی، پارٹی نے اس کو ہوم منسٹر نہیں بنایا تھا، پارٹی نے اس کو سپورٹ، میرا ٹائم تو مجھے دینا، میں چلے مان لیتا تھوڑی دیر کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ جب ذوالفقار مرزا صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ تھے، وہ سرپرست اعلیٰ تھے لیاری گینگ وار کے، ایکس وائی زیڈ جو بھی آپ نام لے رہے ہیں سب کے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کی وجہ سے کراچی کا امن تباہ ہوا، لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہوا، فلاں 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 بہت سارے مسائل جنم لیے، لیکن جیسے ہی وہ اس گورنمنٹ کا حصہ بنتے ہیں سارے گناہ دھل جاتے ہیں، یہ الگ سارے گناہ دھل جاتے ہیں، یہ الگ ڈسکشن، یہ ڈسکشن کیوں الگ ڈسکشن، وہ ڈسکشن الگ نہیں کیوں الگ ڈسکشن ہے، نا یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوگی۔ دیکھیں اگر کسی شخص نے اگر کوئی کرائم جو ہے اس نے وہ اس کا وہ مرتکب ہے، اس نے کیا ہے، تو وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ہو، آپ اس کو قانون کے جو ہے نا کٹہرے میں کیوں نہیں آ رہا ہے قانون کے کٹہرے میں؟ اس لیے کہ وہ حکومت کا حصہ ہے۔ کس حکومت کا حصہ ہے؟ موجودہ حکومت نے اس کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے، وہی سپورٹ کر رہی۔ تو فردوس نبی صاحب چھوڑیں ابھی، فردوس آشی کمان کیوں پیپلز پارٹی میں گئے؟ سر مجھے آپ کیا لگ رہا ہے پیپلز پارٹی، میں آتا ہوں بہت سارے نام میں گنوا دوں گا، بہت سارے نام جس کو کور ہے آپ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ سر مجھے کیا لگ رہا ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے، واقعی یہ نون لیگ، یہ پیپلز پارٹی، یہ سبھی سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ عوامی سیاست کر رہی ہیں، عوام کو ریلیف دے رہی ہیں۔ اگر یہ عوامی سیاست کرتی تو یہ آپ کو ماننا پڑے گا نون لیگ صرف پنجاب تک، پیپلز پارٹی صرف سندھ تک محدود کیوں؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جو سوال آپ نے ان سے کیا، میں اس کا جواب یہ دے رہا ہوں، جو موجودہ حکومت ہے اس کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ میں خود کہتا ہوں کہ موجودہ حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی حکومت کے اگر امور کو صحیح طریقے سے چلانا ہے تو جو اپوزیشن ہے ان کو اعتماد میں لے کے چلے تاکہ اس ملک میں قانون سازی کا کوئی کام ہو سکے۔ ایک بات، اگر کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ آتی ہے اور اسمبلی میں اگر اس کی اکثریت نہیں ہے تو وہ کسی کی سپورٹ لے کر ملکی سسٹم کو سسٹمیٹیکلی چلاتی ہے تو اس کی قابلیت ہے کہ اس چیز کو لے کے آگے چل رہی ہے۔
آج آپ یہ دیکھ لیں 5 دسمبر کو چیف الیکشن کمشنر ریٹائر ہونے والے ہیں. 2 ممبر الیکشن کمیشن کے جو آلریڈی نہیں ہیں. 45 دن کے اندر آپ نے ان تمام 2 سیٹوں کو فل اپ کرنا تھا جو آپ نہیں کر پائے. آئینی طور. اچھا اب 5 دسمبر کو جب چیف الیکشن کمشنر ریٹائر ہو جائیں گے تو 2 ممبروں کی موجودگی میں جو الیکشن کمیشن کا طریقہ کار ہے اس کو آپ رن نہیں کر سکیں گے. ایٹ لیسٹ اس کے لیے 3 ممبروں کا ہونا ضروری ہے. پہلی بات تو کیا موجودہ حکومت اس بات کی کوشش کر رہی ہے کہ جن معاملات میں آئینی بحران پیدا ہونے کے امکانات ہیں ان آئینی بحران سے میٹ کرنے کے لیے وہ اپوزیشن سے کسی قسم کی کوئی بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں ہے. اب سپوز کل چیف الیکشن کمشنر ریٹائر ہو جاتا ہے, آپ لیڈر آف اپوزیشن کو کانفیڈنس میں نہیں لیتے, جو آئین کا تقاضا ہے اس کو پورے نہیں کرتے, تو ایسی حالت میں کیا آئینی بحران پیدا نہیں ہوگا؟ اپنی جگہ پہ ہوگا. میں کہتا ہوں کہ بھائی پیپل پارٹی کا جس طرح آپ نے کہا دوسروں کو لے کے چلے, میں آج اس حکومت کے لیے بھی کہتا ہوں کہ اگر اس میں ذرا بر بھی قابلیت ہوتی تو اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلتی تو شاید سسٹمیٹکلی جو آج پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پہ لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں شاید نہ اٹھائے. اس حکومت کی سب سے بڑی ناکامیابی کہ جتنی بھی آپ نے قانون سازی کی وہ ساری کی ساری ٹرن ڈاؤن ہو گئی. اس حکومت کی سب سے بڑی ناکامیابی کہ انہوں نے کہا تھا ہم پرائم منسٹر ہاؤس کو کنورٹ کر دیں گے یونیورسٹی میں, کوئی کنورٹ نہیں ہوا. اس حکومت کی سب سے بڑی ناکامیابی آپ نے کہا تھا تمام گورنر ہاؤس یونیورسٹیاں کنورٹ ہو جائیں گی, ان کی دیواریں گرا دی جائیں گی, گورنر جو ہے گورنر ہاؤس میں نہیں رہے گا. آج وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی. آپ نے گورنر ہاؤس 2 دن کے لیے پبلک کے لیے کھول لیے. کیا پبلک آج بھی گورنر ہاؤس میں جانے کی پوزیشن میں ہے یا نہیں ہے؟ کوئی آدمی گورنر ہاؤس میں اب انٹر نہیں ہو سکتا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اگر ماضی کی بات کرتے ہیں تو ماضی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ماضی میں کوئی کام غلط ہوئے تو فیوچر میں جو حکومت آتی ہے اس کی ذمہ داری آتی ہے کہ ان غلطیوں کو دور کرنے کے لیے اپنا رول ادا کرے. آج پارلیمنٹ کی یہ حیثیت ہے کہ میں آپ کو اوپنلی کہتا ہوں بغیر کسی خوف کے کہ پارلیمنٹ بالکل سب سے کمزور ترین ادارہ بن کے رہ گیا. ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں آپ؟ ذمہ دار اس حکومت کو سمجھتا ہوں. یہ 14 مہینے ان کو 40 سال ہوئے دونوں. دیکھیں اس زمانے میں مثلا نواز شریف کی حکومت تھی, پارلیمنٹ میں ان کے پاس 2/3 میجارٹی تھی, قانون سازی میں اس کو کوئی مشکل پیش نہیں آئی. ان کے پاس بھی قانون سازی کرنے کے لیے ریکوائرمنٹ پوری تھی. آپ کی حیثیت یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹوٹل 6 ممبروں کی تعداد ہے, سمپل میجارٹی جو صرف حکومت کو بچائے بیٹھی ہوئی ہے. آج ایم کیو ایم الگ ہو جائے, پرویز مسلم لیگ کاف الگ ہو جائے تو یہ حکومت دڑم سے نیچے گرتی ہے. وہ 6 ممبروں کو کون لوگ کنٹرول کر کے بیٹھے ہیں؟ وہ وہی لوگ کنٹرول کر کے بیٹھے ہیں جو اس حکومت کو لے کے آئے. لیکن پیپلز پارٹی کو بھی اسی طرح رکھا تھا. میں اسی پہ آتا ہوں. اس کو بھی رکھا تھا, اس کو بھی چلایا تھا. میں یہ بات تسلیم کرتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول پہلے بھی تھا, آج بھی ہے, لیکن آج بہت زیادہ ہے. اگر کسی نے آج اس لیے زیادہ ہے کہ جب تک آپ یس مین کی حیثیت سے کام کریں گے آپ اپنے سسٹم کو چلا لیں گے. جس دن آپ نے نو سر کہا اس دن یہ 6 آدمیوں کا جھٹکا ہی نہیں پتہ چلے گا. جس طرح آپ نے سینٹ کی مثال دی, میں اسی پہ آ جاتا ہوں کہ سینٹ میں 14 آدمی کھڑے ہیں ہاتھ اڑا کے کہہ رہے ہیں. ان 14 آدمیوں کو توڑنے والا کون تھا؟ ان 14 آدمیوں کے رزلٹ کو تبدیل کرنے والا کون تھا؟ حاصل بزنجو صاحب نے جو کچھ کہا اس کے بعد جو وہ آپ کے سامنے ہے. تو میں یہ سمپل یہ کہتا ہوں کہ اختلاف رائے کریں, آپ ایک دوسرے کو گالیاں دیں, کرپشن کی بات کرتے ہیں تو پہلے اپنے گربان میں جھانکیں کہ آپ کے پاس جو لوگ ہیں وہ کون سے ایماندار اور دیانتدار ہیں جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. میں اس میں سپوز آپ نے یہ نعرہ لگایا ہوا کرپشن کا لگائیں, میں منع نہیں کرتا, لیکن ملک کے سسٹم کو چلانے کے لیے جب تک ان 2 بڑی پارٹیوں سے آپ رابطہ کر کے معاملات کو آگے نہیں چلائیں گے, آپ پورے 5 سال اگر آپ کو مل بھی جاتے ہیں کسی وجہ سے تو آپ روتے ہی رہیں گے, پریکٹیکل کوئی کام یاسین آزاد صاحب, ایک چیز, 2 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, نون لیگ اور پیپلز پارٹی, کیا مجبوریاں ہیں؟ کوئی تحریک نہیں چلا سکتی, کوئی عوام کو نہیں نکال سکتی, صرف ٹی وی تک, بیانات تک مجبور کیوں ہے؟ کیا مجبوریاں ان کی, کیا کمزوریاں ان کی؟ کیسز, جیل. بریک کے بعد آؤں گا, ناظرین بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کے بعد یاسین آزاد صاحب.
वेलकम बैक सर। क्या वजह है, क्या मजबूरियां हैं, केसेस, करप्शन, क्यों नहीं एहतजाज कर पा रहे, क्यों नहीं मास मोबिलाइजेशन है इसमें? अगर महंगाई है, आप भी मान रहे हैं, मैं भी, हुकूमत नाअहल है आप भी कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं, हुकूमत नाकाम है आप भी कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं, अवाम के अंदर भी तासुर ये है कि हमने इस हुकूमत ने बेजार कर दिया महंगाई बेरोजगारी से। ये क्यों नहीं अवाम को बाहर जो है ना अट्रैक्ट कर रहे हैं? देखें, मैंने आपके प्रोग्राम के हवाले से शुरू में एक बात कही थी कि इस हुकूमत के ख़िलाफ़ किसी किस्म की मूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। ये हुकूमत खुद ही अपनी मौत अब मरेगी। ये आपके प्रोग्राम के हवाले से मैंने क्लियर कट कहा था। आज भी मैं उसमें अपने मौक़िफ़ पे कायम हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं है निकली नहीं, मैं आप उस पर आ रहा हूँ, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। अब मेरे नज़दीक इन तमाम हालात को मीट करने के लिए इस वक्त मेरे नज़दीक सबसे बेहतरीन नारा जो हो सकता है वो है महंगाई का। मैं बिल्कुल ये बात दावे के साथ कहता हूँ कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर एक ही नारा लेके आगे चलें कि पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की ज़िंदगी इंतहाई मुश्किल हो चुकी है महंगाई की वजह से, और महंगाई इतना बर्निंग इशू है मेरे नज़दीक कि इसको अगर सियासी जमातें टेकअप करें तो मैं समझता हूँ कि आवाम में ज़्यादा पज़ीराई मिल सकती है इनको। अब ये सियासी जमातों की क्या डिफ़िकल्टी है, महंगाई के पॉइंट पे बोल तो रहे हैं लेकिन वो उसको इश्यू बना के जिस तरह टेकअप करना चाहिए उस हिसाब से वो टेकअप नहीं कर रहे हैं, चाहे मेरी जमात हो, इनकी हो। मैं ओपनली बात करता हूँ कि नहीं टेकअप कर रहे हैं। अब क्या मजबूरी है क्या नहीं है, मैं इससे डिसएग्री इसलिए करता हूँ कि आपको याद होगा कि जिस दिन मियाँ नवाज शरीफ साहब को जेल से निकाल के नेब वालों ने रमज़ान शुगर मिल में गिरफ़्तार किया अपनी कस्टडी और नेब कोर्ट में लेके आए, तो जिस हिसाब से मियाँ नवाज शरीफ ने एक स्टेटमेंट दिया कि मुझे फ़लाँ जेल में भी भेज दें, काला पानी में भेज दें, मैं अपने स्टैंड से एक कदम भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरा मुस्लिम लीग में कोई ज़्यादा पीरियड नहीं गुजरा, लेकिन शामिल होने के बाद जिस अंदाज में मैंने मुस्लिम लीग के कायद को मैंने पाया, मैं आज भी ये कहता हूँ कि वह अपने उस नारे पे कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है कि इस मुल्क में सिविलियन बालादस्ती होनी चाहिए, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की मर्ज़ी से हुकूमत होनी चाहिए, और जब कभी भी हो फेयर सिस्टम हो। अब आप ने बार बार उनसे एक सवाल किया इलेक्शन के हवाले से, तो मेरी 70 साल ज़िंदगी में इलेक्शन जब भी हुए, कराची में मुझे रहते हुए भी 50-55 साल हो गया, मैंने कराची का रिज़ल्ट जो है ना रात के 12-1 बजे तक सुना। हाँ। पहला इलेक्शन जब हुआ तो उसमें टोटल 6,000 रुपया कौमी ख़जाने से खर्च किया गया। आपने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया और वो सिस्टम पे आपने 22,000 रुपया कौमी ख़जाने से खर्च कर लिया गया। मैं आपके सवाल के हवाले से ही बात करता हूँ कि आप ये बता दें कि रात के 12 बजे वो सिस्टम कैसे बैठ गया, और वो सिस्टम जिस पे आपने कौमी ख़जाने से 22,000 रुपया खर्च किया था, उसने की बैठने की वजूहत क्या आपने पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को बताई? आपने क्यों लियारी का रिज़ल्ट 3 दिन के बाद दिया? आपने फलां हल्के का रिज़ल्ट 2 दिन के बाद क्यों नहीं दिया? आपने फॉर्म 45 लोगों को क्यों नहीं दिया? क्या कोई वजूहत इसकी? मेरा हक है ना कानूनी तौर पर। ठीक, राजा साहब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, मियां साहब जब जेल में भी थे शहबाज शरीफ मुफाहमत के चक्कर में होते थे, उनका क्लियर मौकिफ नहीं होता था, सख्त मौकिफ नहीं होता था। जब जेल में थे तो मरियम नवाज का ट्वीट भी आता था, सब कुछ होता है। जब वो जेल से बाहर लंदन गए हैं, शहबाज शरीफ खामोश हैं, मरियम नवाज सियासी तौर खामोश हैं। क्या वजह है, क्यों नहीं एक्टिव हैं सियासत के अंदर, क्यों नहीं है, क्या वजह है? ये कंप्रोमाइज नहीं है? देखें, आप इसको कंप्रोमाइज इसलिए नहीं कह सकते कि शहबाज शरीफ इस वक्त अपने भाई के साथ गए हैं बीमारी की हालत में, ठीक है। मरियम नवाज जिन हालात से गुजर रही हैं वो आपके सामने है। ये आने वाला वक्त आपको खुद बताएगा कि 26 को ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहाँ पे इन पॉलिटिकल पार्टीज़ का स्टैंड है, वो 26 नवंबर को पता चल जाएगा कि क्या स्टैंड लेते हैं क्या नहीं लेते हैं। एक घर में 4 भाई हैं ना, तो उनके नुक्ता नज़र में फ़र्क होता है। जो नवाज शरीफ का बयानिया है, क्या शहबाज शरीफ उस बयानिए के साथ हैं? देखें, नवाज शरीफ का बयानिया जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग की पूरी मुस्लिम लीग का बयान है। एक आदमी के डिसएग्री करने से बयानिया ख़त्म नहीं हो जाता। और मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है
کہ ہر پارٹی کی اپنی ایک ایگزیکٹو کمیٹی ہے, وقتاً فوقتاً وہ جو فیصلے کرتے ہیں ایگزیکٹو کمیٹی میں بیٹھ کے کرتے ہیں. ایماندار بتائیں شہباز شریف اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے پرو اسٹیبلشمنٹ؟ دیکھیں میں اس کے متعلق صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جو ان کا جو ٹرینڈ ہے یا جس انداز میں, تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہو سکتا کہ وہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں. مے بی ان کے اپروچ ڈیفرنٹ ہو, پولیٹیکل اپروچ ڈیفرنٹ ہو. جس طرح سپوز میری ذات کو لے لیں, میں آج بھی اوپنلی کہتا ہوں کہ جناب جس اسٹیبلشمنٹ کی ہم بار بار بات کرتے ہیں, آئین اجازت نہیں دیتا کہ اس اسٹیبلشمنٹ کا یہ رول ہو. تو یہ میرا اپنا پارٹی کا ہے یا نہیں ہے, لیکن پارٹی کا جو اصلی قائد ہیں میاں نواز شریف صاحب, ان کا وہی ہے جو پوائنٹ آف ویو میرا ہے. اب پوائنٹ آف ویو ہر ایک آدمی کا ڈیفرنٹ ہے. ایگزیکٹو کمیٹی کیا کرتی ہے کہ جب پوائنٹ آف ویو کا کوئی فیصلے کرتے ہیں تو میجارٹی کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ پریویل کرتا ہے لیڈر پہ, لیڈر اس ڈائریکشن کو فالو کرتا ہے. اب ان حالات میں وقتاً فوقتاً جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے فیصلے ہوئے, آپ مجھے یہ بتا دیں کہ مریم نواز جب ایک دم سامنے آئی, 15 اگست کو اس نے مظفر آباد سے ایک ریلی سے خطاب کرنا تھا, لے جانا تھا, آپ نے گرفتار کیوں کیا؟ کیونکہ مریم نواز کے پورے پنجاب کے اندر جتنے جلسے تھے وہ اتنے زیادہ کامیاب ہو رہے تھے کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی گھبرا گئی اور موجودہ حکومت بھی گھبرا گئی, اور آپ نے اٹھا کے ایک کیس میں اٹھا کے اس کو بند کر دیا گیا. تو یہ آواز کو کرش کرنا کون کرتا ہے؟ حکومت کرتی ہے. میں پوچھتا ہوں, آپ سے ہی سوال کرتا ہوں, کیونکہ آپ کا تعلق الیکٹرانک میڈیا سے ہے, کیا الیکٹرانک میڈیا نے دھرنے کے سلسلے میں جس طرح عمران خان اور طاہر القادری کو پروجیکشن دی, اس کا 10% بھی مولانا فضل الرحمان کو دیا گیا؟ نہیں دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ ستون جو میرے نزدیک معاشرے کا سب سے مضبوط ستون ہے, اور جو وقتاً فوقتاً پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو ایک ایک منٹ کی انفارمیشن دیتا ہے, مولانا فضل الرحمان کے ساتھ یہ جو ڈسکرمنیشن ہوئی ہے میڈیا نے کی ہے, کیا کسی کے کہنے پہ کی ہے یا اپنی مرضی سے کی ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ پیمرا نے وقتاً فوقتاً اپنے قوانین کے مطابق الیکٹرانک میڈیا کا گلا گھونٹا, اور گھونٹنے کے بعد کہا کہ مولانا کی سپیچ تو دکھا دیں, باقی جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں وہ نہیں. نبی صاحب, آپ تحریک انصاف کی کارکردگیوں پر تنقید کرتے ہیں, آپ کرتے ہیں, نون لیگ کرتے ہیں, سب لوگ بزنس مین, بزنس کمیونٹی عام کریں آپ ان کی گورننس کو, ان کو بیڈ گورننس کو کہا جاتا ہے. سندھ کی گورننس کون سی بہتر ہے؟ میں نہیں کہہ رہا, سب لوگ کہہ رہے ہیں, سب لوگ احتجاج کریں, سب لوگ تنقید کریں, چاہے حکومت میں ہو یا نہیں ہو. آپ کی گورننس بھی تو بہتر نہیں ہے سندھ کے اندر. کہاں پہ احتجاج ہو رہا ہے؟ بہتر نہیں, بہتر لگ رہی ہے. کہاں احتجاج کہاں ہو رہا ہے سندھ گورنمنٹ کے خلاف؟ سر یہ جی ڈی اے آپ کے خلاف, تحریک انصاف آپ کے خلاف, یہ سب پارٹیاں آپ کے خلاف, آپ کو لگی نہیں لگ رہا؟ تو ہے یہ اپوزیشن کی جماعتیں, اسمبلی کے اندر, اسمبلی کے باہر. سندھ کے کوئی شہریوں کا احتجاج بتائیں نا, سندھ کے شہریوں کا کوئی احتجاج بتائیں. آپ کہنا جی احتجاج, ایم کیو میں اتنی بڑی جماعت ہے کراچی کی, آپ کے خلاف کس طرح بول رہی ہے کہ آپ نے سندھ کو تباہ. سندھ میں اپوزیشن کی جماعتیں ہیں نا, عام سندھیوں کا بتائیں مجھے نا, کون احتجاج کر رہا ہے؟ آپ کو نہیں, ریزسٹنس آپ کو نظر نہیں بتا دیں نا مجھے. یہ لوگ, ان کے بچے کتے کے کاٹنے کی ویکسین نہیں ہے آپ کے پاس, یہ لوگ احتجاج کریں. آپ کی حکومت کو مذاق بنایا ہوا ہے, جس طرح کی آپ کی وزیر زرداری صاحب کی بہن عذرا پیچو صاحب کہہ رہی ہیں کہ بچے جو ہے نا کتوں کو نہیں چھیڑیں گے, کتے بچوں کو نہیں کاٹیں گے. سر یہ کیا؟ میرے صاحب پہلے احتجاج کی بات کر لیتے ہیں نا. اب آپ اس طرح مجھے مطلب ایک پہلے سوال کا, یہ گورننس ہے, یہ اچھی گورننس ہے, کا جواب دے, پھر اس کے بعد اس کو گھما دیتے ہیں بات کو. یہ اچھی گورننس آپ کو لگ رہی ہے؟ نہیں, گورننس میں کیا فرق ہے؟ پچھلے 11-12 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں اگر تواتر کے ساتھ حکومت کر رہی ہے تو یہ اس کی کارکردگی ہے جو حکومت کر رہی ہے. لاڑکانہ میں کیوں ہاری؟ لاڑکانہ میں اس لیے ہاری کہ دیکھیں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے, شکست تسلیم کرتے ہیں. ہمارا وہاں پر کوئی انتظامیہ پہ انفلوئنس نہیں تھا. پولیس آپ کے پاس, بیوروکریسی آپ کے پاس, ڈی سی آپ کے پاس, سی ایم آپ کا, سب کچھ آپ کا. اندر گنتی کرنے والے کون تھے؟ اگر میں کوئی اور بات بھی پھر آپ بولو گے, آپ دیکھیں نا جہاں آپ نے شکست کو تسلیم کیا. اچھا, میں آپ کے پروگرام میں بار بار بہت سارے ٹی وی چینلز پہ بار بار یہ بات کہہ چکا ہوں کہ بھائی اب میرے آرگومنٹ کو چھوڑ دیں, نہ وزن دیں اس کو, لیکن اس ملک میں ایک بڑی کریڈیبل آرگنائزیشن ہے جس کو فری اینڈ فیئر الیکشن کہتے ہیں. انہوں نے اس الیکشن پہ پی ایس 11 پہ ویری نیکسٹ ڈے جتنی بے ضابطگیوں کا ذکر کیا تھا, صرف اس کا جواب جی ڈی اے سے لے لیں آپ. مطلب میرے آرگومنٹ کو چھوڑ دیں, بھول جائیں اس کو, لیکن ان بے ضابطگیوں کا ذکر لے لیں آپ. سر دوسری چیز, سر نے کہا آپ کو ڈائریکٹ کہ بیانیہ نہیں بن پا رہا, مہنگائی, بے روزگاری,
सोसाइटी के अंदर जो रेजिस्टेंस है उसको क्यों नहीं बना पा रहे आप और नून लीग? देखिए ये तो अगर आपको याद हो तो जरदारी साहब की ये जो बेईमाना जो एक गिरफ्तारी हुई है, इससे पहले फ्लोर पे उन्होंने कहा था कि ये हुकूमत जो है हमें गिराने का जो है वो कोई शौक नहीं है, ये खुद ही गिर जाएगी हुकूमत, जरदारी साहब ने फ्लोर पे कहा था। अच्छा, अब मैं आपको ना एक वो पुराना एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। आपने इंट्रो में बड़ी एक खूबसूरत सी बात की थी कि जी यहाँ पर मिनिस्टर जो है वो कहते हैं जी टमाटर छोड़े दही खा लें। क्लियर बात है, वाकई बात है, ठीक है ना? आपको याद है इनकलाब फ्रांस में एक बड़ी बात मशहूर हुई थी, लेट देम ईट केक ना, ठीक है ना, इसलिए कि रोटी किसानों से छीन ली गई थी। और जब वो वहाँ पर गए, उन्होंने एहतजाज किया कि जी रोटी मैसर नहीं है, तो उस वक्त की मलका ने कहा था, जो मेरे ख्याल मैरी नाम था उसका शायद, तो उसने कहा कि जी इनको केक खाने दो, मतलब इनको क्या जरूरत है रोटी खाने की। आज मतलब अवाम का जो सब्र का पैमाना है वो ग्रेजुअली उस तरफ जा रहा है, ठीक है ना। और इनके वजीर जो है अब ये बातें कहकर उस सिचुएशन को जो इनकलाब फ्रांस में उस वक्त हुआ था उसको दोहराने की बात करते हैं कि जी आपको टमाटर खाने की क्या जरूरत है, आप दही डाल लीजिए। मतलब टमाटर मुहैया नहीं कर रहे हैं उनको, लेकिन उनको जो है ना दूसरा रास्ता दिखा रहे हैं। सेम उसी तरीके से वो इनकलाब फ्रांस में उनकी मलका ने कहा था कि भाई रोटी नहीं है तो क्या होगा, केक खा के गुजारा कर लीजिए। अब जब हुक्मरानों की मत मारी जाती है ना, तो फिर वो अवाम को जो उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरियात की चीज़ें मुहैया करने में नाकाम हो जाते हैं ना, तो उनको ऑल्टरनेट्स की जो है ना वो रास्ते दिखाते हैं। तो इस हुकूमत का जो इस वक्त हाल हुआ है कि आज सुबह कुछ और बयान होता है, रात को कुछ और बयान होता है, और रात को जो एक मखसूस हालत में एक जो बयान दिया जाता है, फिर उसको जो है डिफेंड करने के लिए एक मतलब वज़ीरों की फ़ौज ज़फ़र मौज जो तैयार होती है, वो रात वाले जो एक मखसूस हालात के जो सौदागर होते हैं रात के, उनको डिफेंड करने के लिए मौजूद होती है बेचारी। तो कभी वो फुदक के जो है वो मशरिक में होते हैं, कभी फुदक के मगरिब में होते हैं, कभी शिमाल में, जनूब में। ये हाल हुआ है इस वक्त गवर्नमेंट का। अवाम को रिलीफ देने के लिए ना इनके पास कोई प्लानिंग थी, ना कोई डायरेक्शन है, और ना ही मतलब लग रहा है कि कोई गवर्नमेंट जो है वो कोई चला रहा है। मतलब एक वजीर जिसको इन्होंने गवर्नमेंट से पहले इस सियासी जमात ने कहा कि जी ये पाकिस्तान का मसीहा साबित होगा मईशत में, वो चंद माह रहा और उसको उठा के फेंक दिया गया कि ये मईशत चलाने के काबिल ही नहीं है, इसमें ये सलाहियत ही नहीं है। और चंद माह बाद उसको इस मुल्क की लोगों की किस्मत का जो है वो इतना बड़ा जो है वो दोबारा उसके हाथ में वो डिपार्टमेंट दे दिया गया जिसको प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कहते हैं। मतलब एक शख्स जो मईशत चलाने के काबिल नहीं है, वो इस मुल्क की प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के मिनिस्टर चलाएगा। सर, अगर इस किस्म की मतलब आप फैसले करेंगे, ये आपका हाल होगा। एक वक्त में आप कहते होंगे मुझे अपनी टीम पे बड़ा फख्र है, और चंद हफ्ते पहले आपने कहा था कि जी मैं अपने वुज़रा की जो है वो कारकर्दगी से मुतमईन नहीं हूं। तो मतलब एक कंफ्यूज्ड मतलब कैबिनेट, कंफ्यूज्ड पीपल्स पार्टी, कंफ्यूज्ड लीडरशिप। नून लीग एक बड़ी जमातें हैं, एक्सपीरियंस जमातें हैं, बार बार इक्तदार में आए, टीम भी अच्छी है, लोग भी अच्छे हैं, सब कुछ है। ये अनाड़ी भी हैं, नए भी हैं, उनको हुक्मरानी का भी पता नहीं, जमहूरियत का भी पता नहीं, सिस्टम का भी पता नहीं, अवाम का भी पता नहीं, मुल्क का भी पता नहीं, हालात का भी पता नहीं। आपने अपने दौर में दोनों पार्टियों ने बार बार IMF के पास भी गए, कर्जा भी लेके गया, मुल्क की ये हालत भी आपके दौर में भी यही थी, सूरत हाल कोई बेहतर नहीं थी, आइडियल सिचुएशन नहीं थी। आप तो अच्छे थे, आप तो एक्सपीरियंस से अच्छी हुक्मरानी देके जाते। देखें मीर साहब, मेरे पास अभी वो डिटेल नहीं है, लेकिन आप कभी नेक्स्ट प्रोग्राम में मौका दीजिएगा तो मैं आपके पास एनालिसिस, यानी कि आपके दौर में बहुत अच्छे हालात थे। जी बिल्कुल था, बिल्कुल था। मुझे लग रहा है कि मैं पाकिस्तान से हूं नहीं। पूरा एक साल का इन तीनों हुकूमतों का एनालिसिस लेकर आऊंगा, जिसमें आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लास्ट जो गवर्नमेंट का टेन्योर था उसका पहले साल की कारकर्दगी, मुस्लिम लीग नून के पहले साल की कारकर्दगी, और इस ये जो सियासी खाना बदोशों की पहले साल की कारकर्दगी, ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट की कारकर्दगी का आप मुआवजा करके देख लीजिएगा कि बेरोजगारी का क्या रेशो था, इन्फ्लेशन कहां पे थी, एक्सपोर्ट कहां पे थी, इसको चेक कर लीजिएगा। सर अल्लाह अकबर, पीपल्स पार्टी के दौर में हालात बेहतर थे, नून लीग के दौर में हालात बेहतर थे, इनके दौर में पाकिस्तान बहुत अच्छा, मैशियत बहुत अच्छी, मुल्क के अंदर कर्जा नहीं था, ऐसी बातें करते हैं। देखें आपकी बात का मैं बिल्कुल जवाब देता हूँ, कर्जा हर हुकूमत लेती है, लेकिन हर हुकूमत लेती है, लेकिन देखना यह है कि उस कर्जे का इस्तेमाल कैसे हुआ। नंबर 1, मैं ये बात दावे के साथ कहता हूँ कि जितना जो मसलन जिस तरह बिजली का मामला था,
آج بجلی کے ریٹ ڈے بائی ڈے بڑھا رہے ہیں، لیکن جو آپ کی لوڈ شیڈنگ کا سسٹم تقریباً ختم ہو چکا ہے. کیا وہ موجودہ حکومت نے کیا یا سابقہ حکومت نے کیا؟ کیا سابقہ حکومت کے دور میں پریکٹیکل کام نہیں ہوا؟ کیا لوگوں کے قرضے واپس نہیں دیے گئے؟ تو تعمیراتی کام بھی ہوا، ایئرپورٹ بھی بنے، موٹر وے بھی بنی، لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے لیے بڑے بڑے کارخانے بھی قائم ہوئے، سارا کچھ ہوا. میں پھر آپ یہ کہوں گا کہ 14 مہینے میں آپ ایک پریکٹیکل کام بتا دیں، کیونکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو ابھی لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے اس میں دیکھیں تو پچھلے 10 سالوں میں اتنا قرضہ 2 جماعتوں نے نہیں لیا جتنا 14 مہینے کے اندر 35% لیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ 35% جو قرضہ آپ نے لیا اس کو کون سے پروجیکٹ پر کیا لگایا اور کون سا پروجیکٹ کا آغاز کیا اور کون سے پروجیکٹ کو کمپلیٹ کیا. جس طرح بھائی نے کہا، میں ایک پروجیکٹ ان کے آپ کے پروگرامز کے حوالے سے ثابت کر سکتا ہوں، لیکن ایک چیز جو آپ کے پروگرام سے میں کرنا چاہتا کہ آپ بار بار یہ کہتے ہیں فنڈنگ کیس کے متعلق کہ باقی جماعتوں کا بھی حساب آپ تو دینے کی ریاست کے وارث بن رہے ہیں نا، تو پہلے احتساب آپ کا ہو رہا ہے، آپ اپنا اکاؤنٹ دیں پھر ان کا مطالبہ کریں. بڑی مہربانی سر، بڑی مہربانی. ملک کے اندر حالات بہتر نہیں ہیں. موجودہ حکومت کی حکومت ذمہ دار وہ ہیں، مہنگائی، بے روزگاری. اگر کرپٹ لوگ ان کے پاس تھے تو کیا موجودہ کابینہ کے اندر وہ کرپٹ لوگ نہیں ہیں جن کے اوپر ریفرنسز اور کیسز ہیں؟ جو وعدے دعوے کیے تھے وہ ایک بھی پورا اس ملک کے اندر نہیں ہوا. لیکن اپوزیشن کی جماعتیں کیوں نہیں نیریٹو بلڈ کر رہی ہیں کہ مہنگائی ہے، بے روزگاری، لوگوں کو باہر نکالیں. سسٹم چلنا چاہیے، جمہوریت چلنی چاہیے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.